बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़िक्र फ़रदा चैनल के नाज़रीन को डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल का सलाम पहुँचे। प्रोग्राम मेरे कामयाब नुस्खे लेकर मैं हाज़िर हूँ और पिछले प्रोग्राम की तरह हमारे बहुत अच्छे मौलिज डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद गोंदल साहब जो कि PhD स्कॉलर हैं, MPhil फिजियोलॉजी में हैं की हुई है, BHMS इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर से इन्होंने किया हुआ है। नाज़रीन, ये हेड ऑफ़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कमाल लेबॉर्ट्रीज़ पाकिस्तान भी हैं और उसके साथ साथ ये होम्योपैथिक मौलिजों को, हम जैसों को ये तरबियत देते हैं, ये बताते हैं कि होम्योपैथी क्या है, ये साइंस है, ये कैसे इसके करिश्माती इसके इजाज़ात हैं, इसके जो मिरेकुलस किस्म की इसकी अद्वियात हैं वो क्या हैं, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है, इसकी साइंटिफिक बुनियादों पर इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ फोरम्स में, मुख्तलिफ़ सेमिनार्स में डॉक्टर साहब पाकिस्तान भर में जगह जगह जाकर, बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी इनकी बड़ी शोहरत है, ये वर्कशॉपें मुनक्कद करते हैं और ये लेक्चर्स देते हैं। आज हमने जो इनके साथ मिल के प्रोग्राम तरतीब दिया है वो चूँकि ये मौसम सावन भादों का मौसम है तो इसमें बारिश का पानी और बारिश के पानी की वजह से, बारिश की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, इस बारिश के पानी से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस बारिश के पानी का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। यानी कि बारिश का पानी आज हमारा मौजू होगा। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। अगेन आपके साथ हमारी ये दूसरी नशिस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले प्रोग्राम की भी बहुत ज़्यादा पजीराई है, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया है, फ़ोन पे भी और आपके सामने भी। हमारे साथ एक हमारे सोकी भाई तशरीफ़ लाए थे जो कि प्रोग्राम करना चाहते थे, हमारे साथ बात करना चाहते थे। उनको किस तरह से आपके हमारे कैंप्स के नुस्खे से कैसा फ़ायदा पहुँचा उनके दांतों के किसी मर्ज़ पे, वो भी वो रिकॉर्डिंग करेंगे, बता रहे थे और आपके सामने वो वाक़या पेश आया। हमें बहुत खुशी हुई कि इस तरह की जब चीज़ों से, ऐसी रेमेडीज़ से, आपके नुस्खों से, हमारे नुस्खों से लोगों को जब फ़ायदा पहुँचता है तो इसमें अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह की मखलूक भी खुश होती है। तो आज मैं आपसे जो पहला सवाल करूंगा डॉक्टर साहब वो ये है कि ये बारिश का पानी, इसको इसमें क्या नहाना चाहिए, क्या इसको पीना चाहिए, क्या इसको इसका क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा मुग़ल साहब। फ़िक्र फ़रदा चैनल के पैनल पे मैं आज आपसे मुखातिब हूँ, अपने नाज़रीन से मुखातिब हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जो बारिश का पानी होता है इसका सोर्स आप देखें ये कहाँ से आता है, तो ये भी आपके अपने ही सोर्स से, अपने ही एरिया से जाता है। और आम तौर पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि बारिश का पानी लोग इकट्ठा कर लेते हैं, उसको पीना शुरू कर देते हैं और ये कॉन्सेप्ट है कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी होता है। ये पानी साफ़ सुथरा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इसकी रीज़न क्या है। आप देखें बारिश आपके पास 1 महीना नहीं हुई, 20 दिन नहीं हुए, कितनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, कितना पोल्यूशन चल रहा है, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं। सो सारे के सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। इसी तरह जितने फ्यूम्स होते हैं ऊपर की तरफ उठते हैं, जितनी फैक्ट्रीज़ के केमिकल्स होते हैं ऊपर की तरफ उठते हैं। इसी तरह आप देखें कि जितने बैक्टीरिया, जितने पैरासाइट्स, जितने वायरसेस होते हैं वो इसी तरह वो हवा में मुअल्लक जो होते हैं वो इसी तरह होते हैं। सो जब बारिश होती है तो वो क्या करती है कि वो सारी की सारी चीज़ें वो अपने साथ ले के ज़मीन के ऊपर अगेन वापस आती है। सो वो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। सो इसी तरह इस पानी को ऐसे नहीं पीना चाहिए और इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत है। और आजकल जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पानी बारिश का इकट्ठा कर लेते हैं और उसको पीते हैं। तो अगर किसी दौर में दुनिया पीती थी तो उस दौर में गाड़ियों का, उस दौर में फैक्ट्रीज़ का, उस दौर में केमिकल्स का इस्तेमाल आप देखें। फ़र्ज़ करें आज से कोई 1000, 12, 15, 20 साल पहले आप चले जाते हैं तो उस वक्त की कंटेमिनेशन और आज की कंटेमिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उस वक्त डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से इतनी साइंसी मालूमात भी नहीं थी, फिर दूसरा इल्म भी नहीं था। यस, दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जो पोल्यूशन, जो हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो नहीं थी एज़ कम्पेयर टू दीज डेज। सो इसको एक ऊपर बड़ा काम करने की ज़रूरत है। और मेरा पर्सनल क्या है कि जितने लोग बारिश का पानी पीते हैं अगले दिन ही वो किसी न किसी मैदे के, किसी न किसी मर्ज़ के अंदर बीमार हुए पड़े होते हैं। सो इसके अंदर एक तो ये परहेज़ करना चाहिए। इसी तरह जो
عام طور پہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بارش ہوتی ہے اور اس میں بھیگنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے عام طور پہ پنجابی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے پت مارنا. یہ ہم سب پاکستانی اب سب کو پتہ ہے پت مارنا. آج کل کے موسم میں لوگ پت مارنا جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو پھر ہوتا ہے کہ ادھر سے پت مرتی ہے, ادھر سے نئے سکن کے اوپر جو ہے نا وہ انفلیمیشنز ہو جاتی ہیں, نئے دانے بن جاتے ہیں اور سکن کے اندر خارش وغیرہ ہو جاتی ہے. وہ خارش کسی اور چیز کی نہیں ہوتی, وہ خارش صرف اسی پانی کی ہوتی ہے جس کے جو پانی اپنے ساتھ جو ہے وہ کنٹامینیشن لے کے آ رہا ہے. سو اس طرح اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جی, اس پہ میرا اگلا سوال بھی یہ تھا نہانے کا کہ اس میں ہم بڑے شوق سے نہاتے ہیں, تو آپ نے بڑا ٹیکنیکل جواب پہلے ہی دے دیا کہ اس میں اتنے شوق سے نہانا نہیں چاہیے ورنہ معاملات دیگر ہوں گے. تو اس کے جو جسم پہ اثرات ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ پت بھی نکلتی ہے اور نئے دانے نکل آتے ہیں, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہیں پہ اس رک کر کہ کیا اس پر اگر ایسا ہو, کوئی ایسی غلطی کرے تو اس کو کیا دوا استعمال کرنی چاہیے, یا شروع میں ہی کیا دوا استعمال کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیز ہو ہی نہ؟ ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے نہائیں ہی نہیں. سب سے اچھی دوا تو یہی ہے کہ آپ نہائیں نہیں. لیکن کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں, کہیں باہر ہوتے ہیں, بھیگ جاتے ہیں, وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا, تو ایسے موقع پہ کیا دوا استعمال کریں؟ ایسے موقع پہ جب میں پہلے بتا رہا تھا کہ جیسے پہلی بات یہ ہے کہ ہم خود اس میں نہائیں نہیں. دوسری بات یہ کہ جیسے ایمرجنسی بائک پہ جا رہے ہیں, بارش آ گئی, بھیگ گئے ہیں, تو اب اسکن کے اوپر الرجی ہونا شروع ہو گئی ہے, خارش ہونی شروع ہو رہی ہے, تو اس کی جو بیسٹ ون میڈیسن ہے وہ پھر ریسٹاکس ہے. ریسٹاکس آپ 200 میں دیں اسے, یہ ریسٹاکس یہاں پہ چھوٹی پوٹینسی چلے گی, یہ 6 میں 30 میں بار بار آپ دیں گے تو اس سے اسکن کی الرجیز وغیرہ وہ ختم ہو جائیں گی. صحیح. اچھا, یہ رسٹاکس دینی چاہیے. یس, رسٹاکس دینی چاہیے. اچھا, رسٹاکس سے پہلے کوئی جیسے آپ نوزوڈ کہتے ہیں وہ دینا چاہیے کہ یہاں پہ ایکچولی یہ میازمیٹک ڈیزیز نہیں ہے, یہاں پہ نوزوڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہے. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, میں اپنے ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ میں اور میری وائف ہم جا رہے تھے ایئرپورٹ کے پاس, تو وہاں بارش ہوئی اور گندا پانی, یعنی کہ پانی تو بارش کا تھا بظاہر, لیکن وہ نیچرلی نالوں کا بھی پانی بیچ میں ملا ہوا ہوگا, نظر نہیں آتا تھا, تو وہاں بچے باقاعدہ ڈبکیاں لے کے نہا رہے تھے. میں نے گاڑی کا شیشہ کھول کے ان کو منع کیا اپنی طبیعت کے ساتھ, جو میری ایک عادت ہے, تو اس بچے نے آگے سے جواب دیا, اس نے کہا جاؤ جی چاچا جی اپنا کم کرو, تو انوگی لگے. اب مجھے سوال یہ ہے کہ یہ ایسے بچوں کا, ایسے لوگوں کا جو ایسے پانی میں چلتے ہیں پھرتے ہیں, ایسے پانی میں نہا لیتے ہیں, ان کو کیا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے بتائیے, اور ان کو جو ہوتا ہے اس کی ایکسٹریم شکل کیا نکل سکتی ہے اور ان کو کیا دوا لینی چاہیے؟ اچھا سر, یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ میں کہتا ہوں کہ ان بچوں کے جو ہم جو پیرنٹس ہیں, اسپیشلی ہمیں پیرنٹس کو بڑا ایجوکیٹ ہونا چاہیے. پیرنٹس کو بیسیکلی صحیح علم ہونا چاہیے. پیرنٹس چاہے پڑھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں, انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بارش میں اس طرح نہانا, اور اسی طرح جو گندے روڈز کے اوپر اور نالیوں کے پانی مکس اپ ہو جاتے ہیں, اور اس میں وہ جو ایسے بچے جو ڈبکیاں لے رہے ہوتے ہیں, یہ پیرنٹس کو پہلے پتہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ یہ نقصان دہ, کیونکہ گلی محلے کا پانی, ادھر ادھر کا پانی, نالوں کا پانی, وہ سارا کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, اور وہ پھر مل کے جو ہے نا بچوں کے منہ میں پاؤں خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ اسکن پھٹ جاتی ہے, اور خارش اور بخار ہو جانا. سو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایسے بچے جب ان کے بیمار ہو جائیں تو ان کے پھر پہلی میڈیسن تو پھر ریسٹاکس ہے. پھر اس کے بعد اگر اسکن کی ڈیزیز بڑھ رہی ہیں تو پھر سلفر ہے. ریسٹاکس کی پوٹینسی بتائیے گا؟ یس, ریسٹاکس 30 پوٹینسی میں آپ بار بار دے دیں گے, دن میں 4 مرتبہ, اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اگر اس سے پین وغیرہ ختم ہو, بخار وغیرہ ختم ہو جائے, لیکن وہ اسکن الرجی نہ جا رہی, پھر سلفر دینا چاہیے. سلفر کس پوٹینسی؟ سلفر 200 میں 3 خوراکیں 3 دن کے لیے صبح خالی پیٹ دینی چاہیے. اچھا, صحیح ہے. اور اگر پھر سلفر سے ٹھیک ہو جاتے ہوں اور اگین واپس آ جاتے ہوں, تو پھر ایک دوا ہے سورینیم 200 کی, پھر اسی طرح خالی پیٹ دینی چاہیے. اس سے پھر یہ کیس کلیئر ہو جاتے ہیں. اچھا, لیکن مجھے آپ ہمارے پیشنٹس کے, ہمارے لوگوں کے, ہمارے ناظرین کے ایجوکیشن کے لیے بتائیے گا. ہم ڈرانا نہیں چاہتے ناظرین, لیکن ڈاکٹر صاحب کیونکہ بڑے تجربہ کار آدمی ہیں, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ باز نہیں آتے بچے یا بڑے, تو یہ جو مرض ہے یہ آخر کہاں جا سکتا ہے, کہاں لے کر جا سکتا ہے؟ یس, یہ دیکھیں جی, اسکن ڈیزیز ایک ایسی ہے جو اگر وہ بڑھتی جائے تو پھر یہی دیکھیں, پھر بعد میں اسکن لیجنز بن جاتے ہیں, پھر السرز بن جاتے ہیں, پھر السرز بنتے جاتے ہیں, وہ کرونک ہوتے جاتے ہیں, پھر اگر پھر بہت لمبی بات ہو جاتی ہے. کیا اسکن کینسر آتا ہے؟ میں عرض وہی کرنا, یہ بات بہت لمبی ہو جاتی ہے. اگر فیملی میں کہیں اسکن کینسر یا کوئی کینسر ایگزسٹ کر رہا ہو, تو وہی بچے جو اسکن السرز میں چلے گئے ہوتے ہیں وہ پھر اسکن کینسر میں چینج ہو جاتے ہیں. سو یہ بڑی ایک سمپل سی بیماری, سمپل سی علامات سے شروع ہو کے بہت بڑی بیماری کے اندر چینج ہو جاتی ہیں چیزیں. یعنی کہ ناظرین آپ دیکھیں, ایک پاکستان بھر کا اتنا بڑا معالج آپ سے مخاطب ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ انسانیت اور انسانوں والا جو رویہ ہے
وہ نہیں اپنائیں گے، حق بات جو کوئی بندہ کہے گا وہ نہیں مانیں گے، تو وہ نہ صرف اسکن کی الرجی بلکہ اسکن کا السر، اور آگے بڑھ کر اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو کسی کے ساتھ، وہ اسکن کا کینسر ڈیولپ ہوگا. تو اس وقت جو لاکھوں کروڑوں روپے لگانا اور اپنے بچوں کی زندگی کو کھونا، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کیا ہم آج سمجھداری کا مظاہرہ کریں. اگلا سوال ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گندا پانی بعض اوقات ہمارے گھروں میں آتا ہے، جیسے مختلف ڈھوکے ہیں، مختلف علاقے ہیں پنڈی میں، تو ان گھروں کے اندر یہ پانی آتا ہے بارش کی زیادتی کی وجہ سے، تو اس میں بھی کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بھی نالی کا اور گندا پانی بھی بیچ میں شامل ہوتا ہے، اس میں ہمارا فرنیچر بھی بھیگتا ہے، ہم بھی بھیگتے ہیں، پاؤں بھی نچلی چل کے باہر جانا ہے، چل کے خوراک لانی ہے. تو یہ جو پانی آتا ہے اس کے گندے اثرات سے، اس کے جو وائرسز ہیں، بیکٹیریاز ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا ادویات لینی چاہیے؟ پہلے سے لے لیں، اس دوران لے لیں، تاکہ یہ بڑے کسی مرض میں ٹرانسفر نہ ہو سکے. دیکھیں جی، ایک سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک میڈیسن بتاتا ہوں ہومیوپیتھک کی، کیلنڈولا مدر ٹنکچر. بہت اچھا. کیلنڈولا مدر ٹنکچر، یہ آپ اس کے وہ بالٹی جب بناتے ہیں صفائی کے لیے، اپنا وہ جو کپڑا جو بناتے ہیں آپ صافہ، جو جیسے آپ فرنیچر صاف کرتے ہیں، سو کیلنڈولا بالٹی کے اندر ڈالیں پانی، اس کے اندر ایک بوٹل اس کی پھینکیں اور اس کو اچھے طریقے سے لا کر اپنے فرنیچر کو، اپنے چیزوں کو اس سے دھوئیں. اسی طرح اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو اس سے دھوئیں. اسی طرح جو آپ ایون جو فرش ہے آپ اس کو وائپ کریں، اور اس کے بعد پھر کیلنڈولا والا پانی اس کے اوپر آپ کریں، اس سے بہت اچھا یہ اینٹی سیپٹک رول پلے کرتا ہے. تو یہ دس از دا بیسٹ ون ریمیڈی کیلنڈولا. آپ اس کو کھانے میں یوز کرتے ہیں، آپ اس کو لگانے میں یوز کرتے ہیں، آپ اس کو صفائی ستھرائی ایز اینٹی سیپٹک جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یہ بیسٹ ریمیڈی ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو دوا بتائی ہے یہ ہمارے کیمپوں کی بہت مشہور دوائی ہے. ہم وہاں اس کو بہت سے امراض میں استعمال کرتے ہیں. یہ فشر میں، فسچولا میں، یہ پائلز میں، ہیمورائڈز میں، یہ جسم پہ کسی جگہ پہ، ویسے یہ تو خیر گندے پانی سے بچاؤ کے لیے بتا رہے ہیں، صفائی کے لیے، لیکن یہ کسی جگہ پہ کسی قسم کا کوئی بھی کٹ ہو اس کے لیے، کھانے کے لیے بھی بہت شاندار دوائی ہے، اور لگانے کے لیے تو کیا ہی لاجواب دوائی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں. اور بعض اوقات یہ دوا حیران کرتی ہے. تو ناظرین، ہم ڈاکٹر صاحب کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں آج بارش کے پانی اور اس سے بچاؤ، اور اس کے اندر جو جراثیم ہیں، جو بیکٹیریاز ہیں، ان سے بچنے کے لیے ادویات بھی بتائیں، اپنا علم بھی ہم سے شیئر کیا کیا کرنا چاہیے. ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت مشکور ہیں. یہ تمام ادویات ناظرین، اگین آخر میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس کو پروگرام کو دیکھیے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے، کسی نے ان سے بات کرنی ہے تو وہ ان سے بات کر سکتا ہے ڈائریکٹلی. اور یہ دوائیں آپ مفت چاہیے آپ کو، تو آپ نظریہ پاکستان اسکول، لین نمبر 3، گلستان کالونی، نزد ایوب پاک، راولپنڈی کینٹ سے جمعے کے دن، جمعہ کے بعد عشاء تک اپنا کوئی بھی بندہ، نمائندہ، کوریئر، بائکیا بھیج کے 15 دن کی دوا بالکل مفت منگوا سکتے ہیں. اور یہ دوائیں آپ استعمال کریں، آپ یہ احتیاطیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو افاقہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.